नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सईद आसिम अली और आज का हमारा मौजू है बेऔलादी। बेऔलादी हमारे माशरे में तेज़ी से बढ़ता हुआ मर्ज़, ख़वातीन और मर्द दोनों में इसकी एक ख़ास शरह पाई जाती है। कम व बेश 40% वजूहात ख़वातीन में और कम व बेश 40% ही मर्दों में इसकी वजूहात होती हैं। इसके अलावा 20% ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिनमें दोनों में कुछ ना कुछ मुश्तरका वजूहात पाई जाती हैं। लेकिन हमारे माशरे का अलमिया ये है कि ज़्यादातर मौरिद इल्ज़ाम ख़वातीन को ही ठहराया जाता है। आज हम बात करेंगे बेऔलादी के हवाले से, इसकी वजूहात क्या हैं, क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। इसकी अलामात के हवाले से भी बात की जा सकती है, जो वजूहात होती हैं उनकी अलामात क्या हो सकती हैं, इस पर भी इंशाअल्लाह बात होगी। ख़वातीन की अलामात और वजूहात क्या हैं, मर्दों में अलामात और वजूहात क्या हैं, इन दोनों को कोशिश करेंगे कि डिस्क्राइब करें, बयान करने की कोशिश करेंगे। फिर साथ ही दोनों के हवाले से नुस्खा बयान करने की कोशिश करेंगे, जो ख़वातीन की बेऔलादी के हवाले से जिनमें अगर उनकी कोई ख़राबियाँ हैं, उनमें कोई किसी किस्म के मसाइल का सामना है उनको, उनके लिए कौन सा नुस्खा इस्तेमाल होगा, और जो मर्दों में अगर किसी किस्म की कोई ख़राबी है, किसी किस्म के कोई मसाइल हैं, तो उनके लिए कौन सा नुस्खा इस्तेमाल होगा। आज कोशिश करेंगे इस बात पे बयान करने की। कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाएँ, इसको भी इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। कौन सी अद्वियात ज़्यादा बेहतर फ़ायदा कर सकती हैं इस हवाले से, ख़ास तौर पे उन वजूहात को, हार्मोन्स की ख़राबियों को दूर करने के लिए या इसी किस्म की दूसरी मसाइल को बेहतर करने के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाएँ। फिर साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि टेंशन, डिप्रेशन का बेऔलादी से क्या ताल्लुक़ बनता है, इस पर भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे बात करने की। और मर्दों में बहुत ज़्यादा लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल का इस्तेमाल, इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर भी कोशिश करेंगे बात करने की। और नशावर आवर अद्वियात या नशावर अशिया का इस्तेमाल किस तरह से इनकी सेहत को तबाह कर सकता है, इस पर भी इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इस बात को बयान करने की कोशिश करें कि औलाद एक नेमत है और अल्लाह ताला ने औलाद के हवाले से, औलाद की नेमत के हवाले से क्या इरशाद फरमाया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या बयान करता है औलाद के हवाले से। एक बेहतरीन हिदायत हमारे लिए, एक बेहतरीन हमारे लिए एक मशाल राह है जो कि कुरान करीम ने हमें दिखाई। और सूरह शूरा में आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है औलाद के हवाले से, कि अल्लाह ताला की क्या मसलहत होती है, किस तरह से अल्लाह ताला जिसे चाहता है औलाद अता फरमाता है, जिसे चाहता है बेटे अता फरमाता है, जिसे चाहता है बेटियां अता फरमाता है और जिसे चाहता है बाँझ रखता है। ये अल्लाह ताला की इसमें यकीनन मसलहत होती है। और इस हवाले से कुरान करीम की आयत भी देखते हैं कि वो इसमें क्या इरशाद फरमाते हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ जी। कुरानी आयत है, आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही की है, वो पैदा करता है जो चाहता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे अता करता है, या मिलाकर बेटे और बेटियां अता करता है, और जिसे चाहता है बाँझ रखता है। यकीनन वो सब कुछ जानने वाला और हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। सूरह शूरा आयत नंबर 49 और 50 में इस बात को बयान किया गया। और इस कुरानी आयत की रोशनी में इस बात को समझना चाहिए कि अल्लाह ताला की हिकमत है, जिसे चाहे बेटियां अता करे, जिसे चाहे बेटे अता करे और जिसे चाहे बाँझ रखे। अल्लाह ताला की इसमें मसलहत होती है यकीनन। लेकिन हम लोग बाज़ औक़ात बेसब्री का शिकार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात हमारे यहाँ देखा गया माशरे में, अगर शादी को 1 आध साल हो गया, कोई औलाद की तरतीब नहीं बन रही किसी हवाले से, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे यहाँ सबसे पहले तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ख़वातीन को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है इस हवाले से। और तनकीद का निशाना बनने पर एक जहनी टेंशन, एक डिप्रेशन की फ़िज़ा जो है वो कायम हो जाती है। और इस जहनी टेंशन, डिप्रेशन की वजह से बाज़ औक़ात मसाइल बढ़ जाते हैं। बाज़ औक़ात सिर्फ़ और सिर्फ कुछ वक्त में ऐसा होता है कि कोई मसला नहीं होता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों की तरफ से किसी किस्म के कोई मसाइल नहीं होते, लेकिन ये अल्लाह की हिकमत होती है। मगर ये जो जहनी टेंशन, डिप्रेशन दिया जाता है, जहनी तौर पे बहुत ज़्यादा जिसे हम कहते हैं तनकीद का निशाना बनाया जाता है, मर्दों में भी ये मसाइल
کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خواتین میں بھی ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کی وجہ سے بعض اوقات خواتین میں خاص طور پہ ہارمونز کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. دیکھا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے ہارمونز کی خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، ماہانہ ایام ڈسٹرب ہو جاتے ہیں خواتین میں. کچھ عرصے کے بعد یہ ماہانہ ایام کی خرابیاں جو ہیں آگے بڑھ کے سسٹ اووریز میں سسٹ اس قسم کی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر یہ مسائل جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جب ان کی تشخیص آگے جا کے کی جاتی ہے تو کیونکہ یہ ابتدا جو ہے اس کی ذہنی ٹینشن ڈپریشن سے ہوتی ہے، اس قسم کے مسائل سے ہوتی ہے، اس قسم کے ایک ماحول سے ہوتی ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ کر کے اتنے زیادہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے پھر باقاعدہ پراپر علاج کی ضرورت پڑتی ہے. پھر مختلف قسم کے مسائل خواتین میں سامنے آتے ہیں، فیلوپین ٹیوبس کا بلاک ہو جانا یا ہارمونز کی ڈسٹربنس ہونا، ماہانہ ایام کی خرابیوں کا ہونا، مسائل پے در پہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑا جائے، تھوڑا سا صبر کیا جائے، اللہ کی رضا پہ راضی رہا جائے، استغفار کی کثرت کی جائے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ مسائل آہستہ آہستہ کر کے بہتر ہو جاتے ہیں. اور سب سے ضروری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ پراپر تشخیص کر لی جائے کہ مسئلہ ہے کیا، اس مسئلے کو حل کر دیا جائے تو یقینی طور پر اس مسئلے سے ہم قابو پا سکتے ہیں. سب سے بڑا اہم جو کسی بھی مرض کو تشخیص کرنا جو ہوتا ہے یہ سب سے اہم ہوتا ہے. ڈائگنوز کرنا کہ معاملہ ہے کیا، اس کی وجہ کیا ہے. وجہ کو اگر ہم درست کر لیں تو یقینی طور پر ہم ان مسائل سے بچ سکتے ہیں. جیسے کہ بیان کیا گیا کہ ہارمونز کی خرابی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ایک بڑی وجہ خواتین میں بے اولادی کی موٹاپا، وزن کا بڑھ جانا. عموماً خواتین اس پہ توجہ نہیں دے پاتی بعض اوقات، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہارمونز کی خرابی ہے، موٹاپا تیزی سے بڑھ رہا ہے، مختلف قسم کی ادویات استعمال ہو رہی ہیں، یہ ادویات بھی استعمال کر رہی ہیں، ڈائٹنگ کے اوپر بھی بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ جی ڈائٹنگ بھی کرنی ہے، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا. بہت سی چیزیں اپنی غذائیت کی جو غذا بخش اشیاء تھیں وہ آپ نے اپنی زندگی سے نکال دیں، اور اس کے علاوہ آپ سادہ غذاؤں کے اوپر آ گئیں. بہت زیادہ آپ نے جو آپ کے لیے ضروری وائٹامنس تھے، ضروری منرلس تھے، وہ بھی آپ نے ترک کر دیے صرف اس ڈر سے کہ آپ کا موٹاپا زیادہ ہو گیا، آپ کو مسائل جو ہے وہ درپیش ہو رہے ہیں. لیکن یہ موٹاپا کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کا کوئی ایک اور بھی ریزن ہو. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پراپر انداز میں واک نہیں کر رہے ہیں، پراپر انداز میں چہل قدمی نہیں کر رہے ہیں. تو اس چہل قدمی نہ کرنے سے دو بڑے جو ہم کہتے ہیں نقصانات ہو سکتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ ہارمونز کی خرابی خواتین میں پیدا ہونا، دوسری بات وزن کا تیزی سے بڑھنا. یہ دو مسائل جو ہے خواتین میں پیدا ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ جو ہے بے اولادی سے تعلق رکھتے ہیں، ریلیٹ کرتے ہیں. میرے پاس حیدرآباد میں پچھلے دنوں ایک خاتون آئی، ان کو میں نے ایک دوا تجویز کی تھی اور ساتھ میں میں نے کہا تھا کہ آپ یہ نسخہ بھی استعمال کیجئے گا، لیکن آپ اپنی زندگی میں واک کو ترتیب کیجئے، واک جو ہے اپنی زندگی میں شامل کیجئے، چہل قدمی کرنا شروع کیجئے. کسی بھی حوالے سے آپ کسی بھی سائنس میں کرتی ہیں، لیکن اکثر کل یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہمارے پاس بالکل ایسا کنجسٹڈ ٹائم ہوتا، ہم واک کر ہی نہیں سکتے. لیکن ان کا بیان یہ ہے کہ میں نے حکیم صاحب وہ نسخہ جو آپ نے بیان کیا تھا وہ نسخہ میں استعمال نہیں کر سکی، لیکن میں نے پراپر طریقے سے واک کرنا شروع کی. اب واک کرنے سے ان کو کیا فائدہ ہوا، کیا نتائج سامنے آئے، میں اس پہ بیان کرتا ہوں اور آپ بھی اس حوالے سے حیران ہو جائیں گے کہ اتنے اچھے اور بہترین نتائج ان کو ملے. لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے، اور میں بیان کر رہا تھا ایک تجربہ جو کہ پچھلے دنوں حیدرآباد مطب پر ہوا، اور اس حوالے سے میں نے ان مریضوں کو یہ بات بیان کی تھی کہ آپ نے واک اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے، اور ایک نسخہ میں نے ان کو بیان کیا تھا کہ آپ اس کو استعمال کریں. تو جب انہوں نے بیان کیا کہ حکیم صاحب میں نسخہ تو استعمال نہیں کر سکی کیونکہ کوئی لانے والا نہیں تھا ہمارے پاس وہ ادویات جو آپ نے نسخہ دیا تھا، لیکن آپ کے کہنے پہ میں نے یہ عمل ضرور کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں واک کو شامل کیا. 1 سے 1.5 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ منیمم میں نے تیز قدموں سے واک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا. اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ
کہ عرصہ دراز سے مختلف قسم کے کم و بیش 12 ماہ سے مختلف طریقے کی ادویات استعمال کر رہی تھی، ایلوپیتھک کے مختلف علاج میں نے کیے، مجھے کوئی اس حوالے سے خاطر کا فائدہ نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ صرف مجھے یہ واک کرنے سے اتنا زیادہ فائدہ ہوا کہ میرے ہارمون جو ڈسبیلنس تھے، ماہانہ ایام کی جو مستقل خرابی رہتی تھی، یہ الحمدللہ بہتر ہو گئی، اور اب میں اپنے آپ کو طبیعت کو بھی بہتر محسوس کرتی ہوں۔ میں اپنے آپ میں مجھے جو ایک نڈھال اور کمزوری والی کیفیت رہتی تھی، پسماردگی جو چھائی رہتی تھی، کسی کام میں دل نہیں رکھتا تھا، بھوک نہیں لگتی تھی، یہ ساری کیفیات الحمدللہ ختم ہو گئیں، اور ساتھ ہی ماہانہ ایام کی جو خرابیاں تھیں وہ بھی اس حوالے سے بہتر ہو گئیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے روٹین میں تھوڑا سا تبدیلی کرنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں، بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماہانہ ایام کی خرابی یا ہارمونز کی خرابی کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ ہارمونز کا تعلق ڈائریکٹ آپ کے دماغ سے ہوتا ہے، آپ کے پیچوٹری گلینڈ، آپ کے ہائپوتھیلمس گلینڈ سے ہوتا ہے۔ جب ان دونوں میں ذہنی تناؤ یا کسی حوالے سے ٹینشن، ڈپریشن والی کیفیت کی وجہ سے ان کے کام متاثر ہوتے ہیں، تو آپ کا اسٹریس لیول بڑھنے کی وجہ سے آپ کے ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ہارمونز کی بیلنس کرنے والی مختلف دواؤں میں سب سے بہترین جو دنیا بھر میں مستند اور بہترین مانی جاتی ہے، طب نبوی کی ایک بہترین دوا شہد کا استعمال کرنا۔ میں اکثر اپنے ناظرین کو بھی اس حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کو کسی بھی قسم کی ہارمونز کی خرابی کا سامنا ہو، چاہے وہ خواتین میں ہو چاہے مردوں میں ہو، آپ شہد کا استعمال اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، کہ شہد کا استعمال کرنے سے ہارمونز بیلنس کرنے میں بہترین معاون ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ہبا لائف شہد لے لیجئے 2 چمچے، اور 1 گلاس دودھ لے لیجئے، اس میں 2 چمچے ہبا لائف شہد شامل کر آپ استعمال کریں صبح، اور اسی طریقے سے شام میں دن میں 2 مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو دن میں 1 مرتبہ بھی استعمال کرنا شروع کریں، اس کے بعد میں آپ اس کی مقدار خوراک کو بڑھا لیجئے۔ لیکن اس کا استعمال کرنا نہ صرف یہ کہ بہت سے دیگر مسائل کو بہتر کرتا ہے، بلکہ یہ ہارمونز کی خرابیوں کو بہتر کرنے میں بہترین دوا ہے۔ اس کو انشاءاللہ اس پہ مزید بات کرتے ہیں، لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی عاصم صاحب سے بات کر رہے ہیں؟ جی حکیم عاصم بات کر رہا ہوں، فرمائیے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مجھے آپ سے ایک سوال تھا کہ کیا کھانسی میں شہد استعمال کر سکتے ہیں؟ کھانسی میں شہد استعمال کرنا بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اپنا نام بتائیے۔ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ اپنا نام بتائیے۔ حسیب۔ حسیب صاحب۔ جی ٹھیک ہے حسیب صاحب، میں آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ دوسرا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ حیدرآباد کب آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، حیدرآباد کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے حسیب صاحب، میں آپ کو اس حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ جی ناظرین، جیسے کہ میں بیان کر رہا تھا کہ شہد کا استعمال کرنا ہارمونز کی خرابیوں کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ادویات ہیں اور بھی بہت سی غذائیں ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے ہارمونز کی خرابیوں کے لیے، جیسے کہ خوبانی کا استعمال کرنا۔ ہمارے یہاں بہترین دوا بھی ہے، بہترین غذا بھی ہے، بہترین فروٹ ہے، ہمارے یہاں آج کل موسم کا پھل ہے۔ یہ مختلف طریقوں سے کام کرتا ہے، یہ آپ کے ہارمونز کو بہتر کرتا ہے، آپ کے امیون سسٹم کو بہتر کرتا ہے، قوت مدافعت کو بہتر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بہترین ملٹی وائٹامن ہے۔ مختلف قسم کے جسم میں بعض اوقات وائٹامنس کی، منرلز کی کمی ہونے کی وجہ سے بھی مسائل کچھ نہ کچھ سامنے آتے ہیں، تو خوبانی کا استعمال کرنا اس حوالے سے بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کم و بیش 11 عدد خشک خوبانی رات کو آپ 1 گلاس یا 2 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیجئے، اور صبح اس کو میش کر لیجئے، جس طریقے سے ہم گرینڈر میں گرینڈ کرتے ہیں، کیونکہ خشک خوبانی میں گٹھلی نہیں ہوتی بلکہ وہ ڈرائی ہوتی ہے، تو اس کی گٹھلی نکال کے اس کو سکھایا جاتا ہے۔ تو اس کو آپ نے صبح میں اس کو میش کر لیا، اور ایک نبیس کے طریقے سے ایک نبیس تیار ہو جائے گی، ایک جیسے ہم کہتے ہیں کہ جوس تیار ہو جائے گا اس کا۔ یہ آپ نے استعمال کرنا ہے 1 کپ روزانہ، دن میں کسی بھی ایک ٹائم استعمال کر سکتے ہیں، چاہے تو ناشتے کے بعد استعمال کر لیں، چاہے ناشتے کے پہلے استعمال کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو استعمال کرنا بھی بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں ہمارے ساتھ ایک کالر تھے حسیب صاحب کراچی سے، اور انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا، کھانسی کے حوالے سے، کہ کھانسی میں شہد کے حوالے سے بیان کر دیجئے۔ کھانسی کے لیے شہد کا استعمال کرنا، سینے کے امراض کے لیے شہد کا استعمال کرنا، بہتر طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو نیم گرم پانی میں استعمال کریں، کہ نیم گرم پانی میں استعمال کرنے سے یہ بہتر انداز میں جو سانس کی باریک نالیاں ہوتی ہیں جن میں بعض اوقات بلغم کے جمع ہو جانے کی وجہ سے سانس میں تنگی آ رہی ہوتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کھانسی ٹھسکے والی کھانسی ہوتی ہے، اور کھانسی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے گلے میں، کہ شاید وہ کوئی چیز اگر وہ نکل جائے تو آپ کو سکون ہو جائے، ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ابھی ہوتا بھی ہے کہ جب بہت زیادہ کھانسی کے بعد کوئی تھوڑا بہت اگر بلغم خارج ہو جاتا ہے تو مریض اس میں اطمینان محسوس کرتا ہے۔
تو اس کھانسی کے لیے خاص طور پر ایسی کیفیت میں خاص طور پر اگر آپ شہد استعمال کرائیں گے تو نیم گرم پانی میں استعمال کرائیے. 1 کپ نیم گرم پانی لے لیجئے, اس میں 1 چمچہ شہد ہمالیائی شہد شامل کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ہمالیائی شہد واقعی قدرتی اور خالص شہد ہے, اور اس کو استعمال کرنا شوگر کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے, وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ عام مریض تو اس کو بآسانی استعمال ہی کر سکتے ہیں. تو اس کو استعمال کریں 1 چمچہ ہمالیائی شہد شامل کر کے, اس کو نیم گرم پانی میں شامل کر کے, آپ جس طرح سے چائے ہم تھوڑا تھوڑا سا استعمال کرتے ہیں اسی ترتیب سے اس کو صبح اور اسی ترتیب سے آپ شام میں استعمال کرا دیں. انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ کھانسی کا خاص طور سے بہتر ہو جائے گا, اور ساتھ ہی یہ سینے کے پھیپھڑوں کے تقویت کے لیے بھی یہ ایک بہترین دوا ثابت ہوتی ہے. اور ساتھ ہی آپ نے پوچھا کہ حیدرآباد کس دن آنا ہے. حیدرآباد کا انشاءاللہ ہمارا آنے والا جو جمعہ ہے, جمعے کے روز صبح 11 بجے سے شام 7 بجے تک انشاءاللہ میں جمعے کو حیدرآباد میں OPD کروں گا. طب نبوی سینٹر حیدرآباد کا ایڈریس بھی آپ چاہیں تو نوٹ کر لیجئے. یونائٹڈ پلازا اپوزٹ امریکن ہاسپٹل, یونائٹڈ پلازا اپوزٹ امریکن ہاسپٹل, لطیف آباد نمبر 7 حیدرآباد. حیدرآباد میں انشاءاللہ 13 جولائی بروز جمعہ صبح 11 بجے سے شام 7 بجے تک میں OPD کروں گا. آپ اگر آنا چاہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی خواتین و حضرات اس حوالے سے طب نبوی کے عین اصولوں کے مطابق اپنا علاج معالجہ کروانا چاہیں تو آپ جو بروز جمعہ صبح 11 بجے سے شام 7 بجے تک طب نبوی سینٹر رابطہ کر سکتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے, اور جیسے کہ میں نے بیان کیا موٹاپا اس کا بڑا ایک اہم سبب ہوتا ہے. اس کے علاوہ آرام طلبی, جیسے میں نے بیان کیا کہ اگر آپ واک نہیں کرتے, چہل قدمی کی آپ کی عادت نہیں ہے, بہت زیادہ آرام طلبی ہے, اس کے علاوہ بہت زیادہ اسکرین کا استعمال, ٹی وی, موبائل, لیپ ٹاپ, کمپیوٹر کے زیادہ استعمال کرنا, یہ بھی بعض اوقات انسان کو آسان, جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کی ایکٹیویٹیز کو کم کر دیتا ہے. اور اس کا ایک بہتر میں ایک اور بھی اس کا پہلو بتاؤں, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ایکٹیویٹی کو کم کرتے ہیں, آپ کا نچلا حصہ جب آپ کا ورکنگ نہیں کر رہا ہوتا تو اس کی وجہ ایک سے ایک اور نقصان بھی ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹانگوں کا صحیح استعمال نہیں کر رہے, ایکٹیو نہیں کر رہے, اس کو چہل قدمی نہیں کر رہے, واک نہیں کر رہے, کسی حوالے سے آپ کی سرگرمی نہیں ہے, چاہے آپ سائیکلنگ ہی کر لیں, گھر میں سائیکلنگ کر لیں, اگر آپ کے پاس باہر کوئی اس طریقے کے کوئی ذرائع نہیں ہے, آج کل تو یہ میسر ہے کہ گھر میں آپ سائیکلنگ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نہیں کر رہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نچلے حصے میں, نچلے دھڑ میں بلڈ جو ہے وہ رکنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس بلڈ کو رواں کرنے کے لیے, اس بلڈ کو جاری کرنے کے لیے آپ کے دل کو اضافی طور پہ کام کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے دل کی خرابیاں بھی پیدا ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے. اور خاص طور پر ایسے لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ بیٹھنے کا کام کرتے ہیں, بہت زیادہ ان کا کام ایسا ہوتا ہے, یا اپنے مزاج کی وجہ سے وہ زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے, تو ان لوگوں میں بہت زیادہ دل کے امراض پائے جاتے ہیں. یہ ایک جدید تحقیق کے بعد میں آپ کو یہ کیلکولیشن کے بعد بتا رہا ہوں, اور اس کے حوالے سے میں مزید انشاءاللہ بات کرتا ہوں. لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نادر بات کر رہا ہوں کراچی سے. نادر صاحب کراچی سے. جی نادر صاحب فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ حکیم صاحب, میری عمر تقریباً کوئی لگ بھگ 45-47 کے قریب ہے, اور ویسے تو مجھے کوئی شوگر بلڈ پریشر کا کوئی سچ کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن وزن میرا تھوڑا سا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی میں کچھ ہوا, طبیعت میری تھوڑی خراب ہوئی تھی, میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ وزن تھوڑا کم کریں, اور یہ آپ کا کولیسٹرول وغیرہ چیک کروایا تو وہ تھوڑا بڑھا ہوا ہے, تو اس کے لیے کوئی مجھے نسخہ بتائیے. کولیسٹرول آپ کا زیادہ آیا ہے, ٹھیک ہے, اور وزن بھی بڑھ رہا ہے. دونوں چیزیں جو آپ کی ہیں وہ انڈیکیٹ کرتی ہیں آپ کے لائف اسٹائل کے اوپر, یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بیان کرتا ہوں, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ الحمدللہ. جی ٹھیک ہے, میں ہیرا بات کر رہی ہوں سکھر سے. اس دن بھی میں نے آپ کو جلن کے بارے میں بتایا تھا نا, آپ نے بتایا تھا الائچی چھوٹی 50 گرام, میتھی دانہ 50 گرام. ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی. میتھی دانہ, الائچی, اور ایک چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے مجھے بیان کیا تھا کہ آپ کے پیٹ میں جلن بہت زیادہ ہوتی ہے, معدے میں جلن ہوتی ہے, یہی بیان کیا تھا. ٹھیک ہے, میں آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے بتا دیتا ہوں. آپ جی بار بار پیٹ میں درد ہوتا ہے, اور کیا سر میں درد,
क्या आज मेरे पास लाइट नहीं है, लाइट आने वाली है, 5-10 मिनट लेट करके आप बताना, ठीक है? चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपको इस हवाले से बयान कर देता हूँ। जी नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर थी हीरा साहिबा सक्खर से और नादिर साहब थे कराची से, इनको जवाब देंगे और मज़ीद अपने मौजू पर बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ कॉलर थे नादिर साहब कराची से और इन्होंने अपने मर्ज़ के हवाले से बयान किया। जिस तरीके से हम बयान कर रहे थे कि मोटापे की वजह से बहुत से मसाइल का सामना होता है, आराम तलबी की वजह से बहुत से मसाइल का सामना होता है। इनमें दो बुनियादी बातें होती हैं। नंबर एक ये कि जैसे मैंने अभी बयान किया कि दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है, इजाफी काम करना पड़ता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ने का मतलब ये होता है कि आपका जिगर मुतासिर हो रहा है। इसके अलावा जिगर, जब आप कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ती है तो इसमें ट्राइग्लिसराइड भी बाज़ औक़ात बढ़ जाता है। जिगर जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे इजाफी चर्बी जमना शुरू हो जाती है और फिर आगे जो है मसाइल जो है बहुत सारे बढ़ते हैं। कुछ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दिल की बीमारियों की तरफ इंसान चला जाता है, शुगर, ब्लड प्रेशर और मुख्तलिफ़ किस्म के अवारिज़ात का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में बेहतर ये होता है कि सही वक्त पे बांध लिया जाए, सही वक्त पे बीमारी को रोक दिया जाए, बीमारी की बढ़ती हुई अलामात को रोक दिया जाए। इसके लिए एक बेहतरीन हल आपके लिए नादिर साहब ये है कि, और इसके अलावा भी जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या शुगर या ब्लड प्रेशर या इस हवाले से देख रहे हैं कि तेज़ी से मोटापा उनका बढ़ना शुरू हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, तो उनके लिए एक बेहतरीन हल ये है कि आप एंजियोटिप इस्तेमाल कीजिए। कि एंजियोटिप का इस्तेमाल करना तेज़ी से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के साथ साथ ही ये न सिर्फ ये कि इजाफी ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो मोटापे की वजह से चर्बी जम रही होती है जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, ये इसको भी कंट्रोल करता है और साथ ही जिगर के फेल को भी बेहतर करता है, जिसकी वजह से HDL आपका नॉर्मल हो जाता है और LDL जो है वो कम होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता करके, जिससे आपकी खून की जो शरियानें होती हैं बारीक, जिनमें ब्लॉकेज की वजह से दिल के अवारिज़ात का सामना करना पड़ता है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतरी आना शुरू होती है। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। एक चमचा आपने इस्तेमाल करना है, 1 चमचा नाश्ते के बाद इस्तेमाल कर लिए करिए और एक चमचा आप दोपहर के खाने के बाद या रात के खाने के बाद इस्तेमाल कीजिए। इसको खाली पेट इस्तेमाल ना करें बल्कि खाने के बाद इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। और साथ ही अगर आप चाहें तो मैं आपको डिलीवरी के हवाले से भी बयान कर देता हूँ कि हमारे यहाँ जो स्क्रीन पर नंबर्स चल रहे होते हैं, इन नंबर्स पर रब्ता करके बासानी पाकिस्तान भर में फ्री होम डिलीवरी मंगवाई जा सकती है। इसके अलावा कराची, लाहौर, हैदराबाद में तिब्ब नबवी सेंटर कायम है, यहाँ से भी बासानी ये तमाम अद्वियात हासिल की जा सकती हैं। और साथ ही इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है, वो ये है कि आप हमारे यहाँ इम्तियाज़ स्टोर कायम है कराची में, यहाँ से भी आप बासानी ले सकते हैं। गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी इम्तियाज़ स्टोर कायम है, वहाँ से भी ये तमाम अद्वियात बासानी ली जा सकती हैं। साथ ही हमारे साथ हीरा साहिबा थी सक्खर से, इन्होंने अपने मर्ज़ के हवाले से पूछा था। ये कुछ एक नुस्खा जो मैंने इनको बयान किया था उसमें एक इंग्रेडिएंट यानी एक जुज़ जो है वो इनको ये रह गया था, उनको शायद वो नहीं लिख पाई थी, तो आप दोबारा से लिख लीजिए। आपको मैंने बयान किया था मेथी दाना लेंगी आप, मेथी दाना आपने लेना है 50 ग्राम, छोटी इलायची आपने लेनी है 50 ग्राम और कलौंजी जिसको स्याह दाना भी कहते हैं ये आपने लेना है 10 ग्राम। 3 अद्वियात हैं, मेथी दाना, छोटी इलायची और कलौंजी 10 ग्राम है, बाकी दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम है। इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका ये मसला जिसको आपने बयान किया था कि अक्सर पेट में दर्द रहता है, सीने में जलन वाली कैफियत रहती है, बाज़ औक़ात मैदे के मुंह पे वरम की कैफियत होती है, ये सारी कैफियत इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी बेहतर हो जाएंगी। और हम बात कर रहे थे अपने मर्ज़ के हवाले से, मर्दों में भी मुख्तलिफ़ किस्म की ख़राबियाँ पाई जाती हैं, बेऔलादी के मुख्तलिफ़ असबाब होते हैं, ख़ास तौर पर एज़ोस्पर्मिया, मर्दों के जरासीम में कमी, किसी किस्म के अवारिज़ात में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना होता है। इसके अलावा मर्दों में मोटापा ये भी एक वजह हो सकती है, मुख्तलिफ़ किस्म की नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल, मुख्तलिफ़ किस्म की नशा आवर अशिया का इस्तेमाल, सिगरेट, पान, गुटखा, आजकल मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी अशिया में जैसे कि हम पान खाते हैं या गुटखा खाते हैं तो हम बज़ाहिर पान या गुटखा हम समझते हैं कि इसमें तो हम सिर्फ पान है, छालिया है, कत्था है, चूना है, ऐसा नहीं है। इसमें टेस्ट डेवलप करने के लिए, आपको नशे का आदी बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया नशा आवर इस्तेमाल की जाती हैं, जिसकी वजह से ये बात देखने में आती है कि जो शख्स ये नशा कर रहा होता है अगर वो ये नशा इस्तेमाल ना करे
تو اس کا جسم اس کو ٹوٹتا محسوس ہوتا ہے۔ یہ نشے کی خاص پہچان ہوتی ہے کہ آپ اگر کوئی نشہ آور دوا استعمال کر رہے ہیں، کوئی نشہ آور چیز استعمال کر رہے ہیں، کوئی غذا استعمال کر رہے ہیں، تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو چھوڑتے ہیں، چھوڑنے کے بعد اگر آپ کو جسم آپ کو ٹوٹتا ہوا محسوس ہو، تھکان اور بے چینی محسوس ہو، آپ کو اس چیز کی طلب بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہو، تو یہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے، ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی نشہ آور دوا، کوئی نہ کوئی نشہ آور چیز شامل کی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے کوشش کیجئے کہ ان چیزوں سے بچیے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ لیپ ٹاپ کا استعمال کرنا، بہت زیادہ کمپیوٹر کا استعمال کرنا، بہت زیادہ مستقل ایسی جگہ پہ بیٹھنا جہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہو، ان چیزوں کا استعمال کرنا بھی مردوں میں ایز اے اسپرمیا کا بھی شکار ہو سکتے ہیں اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں ان میں اس حوالے سے، کیونکہ یہ تحقیق کا نچوڑ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف فرضی باتیں ہیں کہ نہیں جی اس سے کیا ہوتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں بعض اوقات کہ یار اس سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس مسئلے سے بھی لوگوں کا ذہن بھی نہیں جاتا، لیکن تحقیق اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی اس قسم کا کام کرتے ہیں اس حوالے سے تو کوشش کیجئے کہ اپنے ٹائم کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کیجئے۔ تھوڑا بہت ٹائم آپ نے 1-8 گھنٹے کا ریلیکس کرنا، اس کے بعد پھر آپ کنٹینیو کیجئے۔ موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرنا نہ صرف یہ کہ آپ کی آنکھوں کو متاثر کرتا ہے، آپ کے دماغ کے پیچوٹری گلینڈ کے کام کو متاثر کرتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے ہائپوتھیلمس کے گلینڈ کے نظام کو متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے مختلف قسم کے جو ہارمونز ہوتے ہیں ان میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ تیزی سے جو مسائل ڈیولپ ہو رہے ہیں جس کی لمبی فہرست ہے، اس میں ایک یہ مسئلہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ سگریٹ نوشی کرنے والے افراد میں بھی یہ بات دیکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ موروثیت بھی اس کی ایک بڑی اہم وجہ ہوتی ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اس حوالے سے، لیکن صحیح تشخیص کر لینا اور تشخیص کرنے کے بعد اس مرض کا علاج، اس وجہ کو، اس کاز کو ختم کر دینا، انشاءاللہ اس مرض کا بہترین علاج ہوتا ہے۔ اور بہت سے مریض ایسے آتے ہیں الحمدللہ طب نبوی سینٹر میں جو کہ اس مرض کے لیے علاج کروا رہے ہیں، کافی حد تک بہتریاں بھی ہیں۔ بہت سے لوگ مٹھائی کے ساتھ بھی تشریف لا چکے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا بخشی۔ تو بات ساری یہ ہے کہنے کی کہ اللہ پہ توکل کیجئے، علاج نا امیدی نہ کیجئے، علاج کروائیے اور استغفار کی کثرت کیجئے۔ ایک بہترین علاج بے اولادی کے حوالے سے، تنگ دستی کے حوالے سے، ذہنی پریشانیوں کے حوالے سے، معاشرتی پریشانیوں کے حوالے سے بہترین علاج کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اس قسم کے کوئی مسائل کا سامنا ہو تو ایک بہترین علاج علماء کرام بیان کرتے ہیں، اور بارہا کا مجرب یہ علاج ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس کو بیان کرتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک۔ بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس بہترین عمل کے حوالے سے جو کہ علماء کرام نے ہمیں بیان کیا، اور وہ عمل ہے استغفار کی کثرت کرنا۔ کثرت سے استغفار کرنا یہ نہ صرف یہ کہ بے اولادی کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ اس کے بہت سے مفید اثرات زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ذہنی ٹینشن میں، ڈپریشن میں، ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں جن کا کوئی حل ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ مایوس ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اتنے زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید خودکشی ہی ہمارا آخری حل ہے۔ ہم اس قدر قرضوں میں ڈوب گئے ہیں، ہم اس قدر مسائل میں گرفتار ہو گئے ہیں، لوگ اس قدر مجھ سے بدظن ہو گئے ہیں کہ میرے لیے اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ ایسے وقت میں بھی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، استغفار کی کثرت کرنا، درود پاک کی کثرت کرنا، یہ ایک بہترین حل ہوا کرتا ہے، ایک بہترین دوا بھی ہے، بہترین علاج بھی ہے۔ اس کو استعمال کیجئے، یہ علاج اپنائیے، کثرت سے استغفار کرنے کی عادت اپنائیے۔ اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کریں، یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مردوں میں اور خواتین میں بے اولادی کے کئی اسباب ہوتے ہیں، لیکن اس حوالے سے میں بیان کرتا ہوں وہ نسخہ سب سے پہلے جو کہ خواتین میں استعمال کرایا جاتا ہے۔ ایک بہترین نسخہ ہے، اس کو بارہا کا مجرب نسخہ ہے یہ ہمارا، اور اس کو بارہا ہم اپنے پروگرامز میں بیان بھی کرتے ہیں،
اور آئیے چلتے ہیں اسکرین کی طرف. اس نسخے کو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا بڑا نسخہ ہے, آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کے لیے آسانی ہو جائے, اس نسخے کو استعمال کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہو جائے. اس کی ادویات میں ہے کست شیریں 50 گرام, انار کا چھلکا پوست انار بھی جس کو کہا جاتا ہے یہ 50 گرام لینی ہے, کلونجی 20 گرام, حب الارشاد 30 گرام, لوت پٹھانی 30 گرام, اسگن ناگوری 20 گرام اور دارچینی 30 گرام. یہ تمام ادویات آپ باریک پیس لیں اور باریک پیس کر آدھا آدھا چمچہ چائے والا صبح اور شام دودھ سے استعمال کریں. ان تمام ادویات کو آپ نے باریک پیسنا ہے, باریک پیس کر آپ نے آدھا آدھا ایک چمچہ صبح شام دودھ سے استعمال کرنا ہے. اور اگر آپ اس جس دودھ سے استعمال کر رہے ہیں اس دودھ میں آپ 1 چمچہ شہد شامل کر لیں گے تو یہ اور زیادہ فائدہ مند ہوگا کیونکہ دیت کا استعمال کرنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. اسی ترتیب سے آپ بیان کرتے ہیں مردوں کے حوالے سے جو مختلف قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں, ایزواسپرمیا ہے, اس کے علاوہ مختلف قسم کی ہارمونز کی خرابیاں ہوتی ہیں, ان کے لیے مردوں کے لیے کون سا نسخہ تجویز کیا گیا ہے. آئیے چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں اس نسخے کو, کیونکہ یہ نسخہ بھی تھوڑا سا طویل ہے تو اس نسخے کو بھی چاہیں تو آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کو استعمال کرنے میں آسانی ہو جائے. اس نسخے کے اجزاء میں شامل ہیں سالب پنجہ 50 گرام, سالب مصری 50 گرام, سفید موسلی 50 گرام, مغز بنولا 50 گرام, حب الارشاد 20 گرام, کست شیریں 30 گرام, تخم ریحان 30 گرام. یہ تمام ادویات باریک پیس لیں اور باریک پیس کر 1 چمچہ صبح شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں. جب آپ ان تمام ادویات کو باریک پیس لیں گے تو اس میں ایک دوا ہوتی ہے تخم ریحان جو کہ سب سے آخر میں نسخے کے بیان کی گئی. اگر آپ تمام ادویات کو باریک پیس لیں اور تخم ریحان کو ثابت اس میں شامل کریں تو یہ زیادہ بہتر نتائج سامنے آتے ہیں. اس کے زیادہ بہتر اطباء کرام اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ تخم ریحان کو اگر آپ استعمال کریں تو اس کو ثابت استعمال کر لیں. اسی طرح اسپغول کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ اسپغول کا دانہ یعنی کہ تخم اسپغول استعمال کرتے ہیں تو اس کو بھی اگر آپ نسخوں میں استعمال کریں تو اس کو ثابت استعمال کیا جائے, یہ زیادہ بہتر نتائج کا سامنا زیادہ بہتر نتائج کا اس میں حاصل ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ باقی ادویات کو پیس لیں اور تخم ریحان کو اس میں بعد میں شامل کریں تو یہ بھی بہتر ہو سکتا ہے. اور اس کو تمام ادویات کو باریک پیس کر آپ 1 چمچہ دن میں 2 مرتبہ صبح شام دودھ سے استعمال کرائیے. اور دودھ سے استعمال کرانے کے ساتھ ہی جس دودھ سے استعمال کرا رہے ہیں اس دودھ میں 1 چمچہ ہبالہ شہد شامل کر لیں تو یہ زیادہ بہتر فوائد رکھتا ہے. اسی طریقے سے کیونکہ جس طریقے سے میں نے بیان کیا تھا اس سے پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں شہد کے حوالے سے کہ شہد میں تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے. شہد نہ صرف یہ کہ مختلف قسم کے ہارمونز کی خرابیوں کو دور کرتا ہے بلکہ اس میں تمام بیماریوں سے شفا ہے. اس لیے ہم زور دیتے ہیں شہد کو استعمال کرنے کا, اپنی زندگی میں اس کو شامل کیجئے. کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری ہے, حتیٰ کہ یہ کہ صحابہ کرام کا یہ عمل ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بیان کیا, ان کا ایک غلام کا قصہ ہے بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ پھنسی کے اوپر بھی شہد لگاتے ہیں. ان کے غلام نے ان سے پوچھا کہ آپ پھنسی پر بھی شہد لگاتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا اور الحمدللہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ شہد کو جس بیماری میں آپ استعمال کریں گے الحمدللہ آپ کو فائدہ ہوگا. مگر صرف اور صرف بات ہوتی ہے عقیدے کی, اعتقاد کے ساتھ استعمال کیجئے کہ یقیناً اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے اور اس میں ہر انسان کے لیے شفا ہے. اس میں یہ بھی بات ہے کہ لوگوں کے لیے شفا کا مظہر قرار دیا گیا, نہ صرف یہ نہیں ہے کہ چند لوگوں کے لیے یا کسی مخصوص طبقے کے لیے, ایسا نہیں ہے بلکہ کل لوگوں کے لیے اس میں شفا کا مظہر ہے. یہ کل لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے تو اس کو استعمال کیجئے کہ اس کے استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے. اسی ترتیب سے اپنے روٹین کو تھوڑا سا بہتر کیجئے. ماحولیاتی آلودگی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے, اس کی وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. واک کرنے کی عادت بنائیے. کھانا کھانے کے بعد بہت زیادہ ہم جس طریقے سے بے آرامی کرتے ہیں تو واک کرنے کے بعد کوشش کیجئے کہ تھوڑا بہت چہل قدمی کی عادت اپنائیے. دوپہر کے وقت میں کیلولا کرنا یہ سنت ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا یہ بہت سے مسائل کو دور کرتا ہے. ٹینشن ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے بھی جو کہ ہمارے ہاں مختلف قسم کی بیماریوں کا کاز سمجھی جاتی ہے, جڑ سمجھی جاتی ہے, اس کو دور کرنے کا ایک بہترین حل کیا بیان کیا گیا وہ یہ کہ دوپہر کے کھانے کے بعد جو ہمارے ہاں کیلولا کیا جاتا ہے, آرام کیا جاتا ہے تھوڑا سا, اس سے ٹینشن اور ڈپریشن کم ہوتی ہے. اسی طرح سے رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا,
یعنی یہ ہمارے آداب میں شامل ہے، یہ ہماری تعلیمات میں شامل ہے کہ آپ نے دوپہر کے کھانے کے بعد کیلولا کرنا ہے، آرام کرنا ہے، اور رات کے کھانے کے بعد لازمی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت چلنا ہے۔ ہم اس کے برعکس کرتے ہیں، دوپہر کے کھانے کے بعد تو ہم تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ کسی کام کے حوالے سے چل لیں، لیکن رات کے کھانے کے بعد ہم نے بالکل وہ روٹین ترک کر دی۔ ایک تو رات بہت دیر سے کھانا کھا رہے ہیں، بہت اوور ایٹنگ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو کھانا کھا رہے ہیں اس کو ہضم کرنے کے لیے 2-4 قدم بھی چلنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اور مسائل ہم اپنے طور پر جو کریٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسی بیماریوں سے بچائے، ایسی آفات اور بلیات سے بچائے جو کہ ناگہانی ہوں۔ اپنے میزبان حکیم سید عاصم علی کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔